डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि इंसानी बुनियादी हुकूक हैं क्या, कितनी अक़साम हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखते हुए, उनको फॉलो करते हुए हमें क्या सबक मिलता है और कैसे वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज भी आपने एक ऐसे उन्वान को ज़ेर बहस लाने की कोशिश की है, उससे अपने प्रोग्राम को मुरतब किया है कि जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि हर ज़माने में ही बड़ी तफसील से इस पर बात होती रही। दुनिया के सारे महज़्ज़ब मुआशरे जो हैं वो बहुत ऐलान करते रहे कि हम इंसानी हुकूक के हवाले से बड़े फ़िक्रमंद हैं। आज भी जदीद दुनिया को अगर आप देखें तो वहाँ पर हुकूक के हवाले से, हुकूक की आगाही के हवाले से, उसके इब्लाग के हवाले से बहुत काम हो रहा है। जब हम इंसानी तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ़ अदवार में जब तकाबुल होता है, मुख्तलिफ़ ज़मानों को दूसरे ज़मानों के साथ कंपैरिज़न करते हैं तो हमें पता चलता है कि समाजियात के माहिरीन ये कहते हैं कि जिस ज़माने के अंदर इंसानों के हुकूक उनकी ज़्यादा हिफाजत की जाती है वो ज़माने बाकी ज़मानों से बेहतर तसव्वुर किए जाते हैं। यानी ये ज़मानों के अंदर भी जो एक दर्जा बंदी है उसका एक मेयार है कि किसी ज़माने के बारे में कि वो कितना अच्छा ज़माना था, बेहतर ज़माना था, उसका एक मेयार ये भी है कि ये देखा जाए कि उस ज़माने के अंदर इंसानों के हुकूक के हवाले से कितनी आगाही मौजूद थी और उस पर कितना अमल होता हुआ नज़र आता है। इसी को ही मेयार बनाते हुए जो दुनिया भर के सारे समाजियात के माहिरीन का मेयार है और वो इसको बड़ा शद्दोमत के साथ बयान करते हैं, हम ये बड़े शरह सदर के साथ कहते हैं कि इसी मेयार की बुनियाद पर जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसानी हुकूक, इंसानियत के इकराम और फिर हुकूक की अदायगी के हवाले से जितना आला अरफ़ा एहतमाम अहद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें नज़र आता है, इंसानी तारीख़ उसकी दूसरी कोई मिसाल पेश करने से कासिर नज़र आती है। आप ये तसव्वुर कीजिए, और ये जो इंसानी हुकूक का हवाला है इसके हवाले से हसासियत है और इसके हवाले से काम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज पर जब हमारी निगाह जाती है तो हमें पता चलता है कि ये उन बहुत इब्तदाई दिनों का जो हुजूर का एक मसरूफ़ियत है उसमें से एक है। हम ये देखते हैं कि ऐलान नबूवत तो ज़ाहिरी तौर पर 40 बरस की उम्र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से होता हुआ नज़र आता है, लेकिन उससे पहले 35 बरस की उम्र के अंदर बाकायदा उस यानी पैदाइश के बाद सन्ने बलोगत में जब आप पहुँचे उससे लेकर और 35 बरस तक मुसलसल हुजूर जो है ना वो इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकालने के जो असबाब हो सकते हैं उनके ऊपर काम करते हुए नज़र आते हैं। और फिर 35 बरस की मुबारक उम्र में जब पहुँचते हैं तो उस वक्त तो हाल ये है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हम उम्र और अपने हम ख्याल जो अहले मक्का में नौजवान थे उनको अपने साथ इकट्ठा करते हैं और 3 बातों के ऊपर उनको इकट्ठा करते हैं। 3 बातें, बुनियादी बातें जिसके ऊपर गोया इंसानी तारीख़ की पहली NGO जो है उसका निज़ाम जो है वो तरतीब पा रहा है। और वो 3 बुनियादी खसाइल क्या हैं? पहली बात ये कि उसके अंदर सारे मवाहिद मौजूद थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें वो सारे हम ख्याल अपने दोस्त इकट्ठे किए जो अल्लाह की तौहीद पर कम अज़ कम इकट्ठे थे और वो किसी शिर्क की आलूदगी में मुब्तला नहीं थे। दूसरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक जो बुनियादी कायदा रखा कि वो सारे लोग इकट्ठे हों, यानी वो नौजवान जो सरकार के हल्का मोहब्बत के अंदर शामिल थे उनमें से उन लोगों का हुजूर ने इंतखाब फरमाया कि जो ज़ाहिरी तौर पर समाजी जो इल्लतें थीं, यानी उस ज़माने में शराब नोशी थी, जुआ था, गाना बजाना था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का इंतखाब किया जो मुआशरे में बेहतर खसाइल के साथ जाने जाते थे। और फिर तीसरा, जुर्रत व बहादुरी के साथ उन लोगों को इकट्ठा किया सरकार ने जो इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि हम अपनी मौजूदगी में किसी इंसान के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, हम किसी मज़लूम बेआसरा की हक तलफ़ी नहीं होने देंगे। चुनाचा तारीख़ हमें ये बताती है, वो मंजरनामा जो है वो तारीख़ के सीने के ऊपर एक आफ़ताब की तरह चमकता हुआ हमें नज़र आता है कि जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो कोई 36.5 साल के करीब है और उस वक्त एक आदमी आता है, हुजूर हरम में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि एक शख्स है जो हरम मक्का के करीब आहू बुका करता हुआ इन अल्फाज में जो है वो अपना दर्द बयान करता हुआ नज़र आता है और कहता है कि है कोई जो इस बेवतन गरीब जो है उसकी दाद रसी करे, उसके साथ होने वाली ज़्यादती में उसकी मुआवनत करे, उसकी तरफ से खड़ा होकर उसका हक़ उसे वापस दिलाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब जाते हैं, उसका दुखड़ा सुनते हैं तो वो कहता है कि आप ही के शहर का एक बहुत ही मोतबर आदमी, बहुत साहिब हैसियत आदमी जिसके सामने कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकता, वो आदमी जो है मेरा हक़ खा चुका है। यानी वो अबू जहल के बारे में कहता है कि उससे मैंने कोई मामला किया, कोई सौदा किया, लेन देन किया, तो उसने मेरे साथ ये ज़्यादती कर दी कि मेरा माल भी ले लिया और मुझे जो उसकी रकम देना थी उससे भी इनकारी हो चुका है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں تو حضور اپنے وہی جو NGO کے لوگ تھے نا، آج کی زبان میں اگر بات کروں، وہ جو حضور کے ساتھ آپ کے ہم خیال نوجوان تھے، انہیں اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اور اس جلال کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دروازہ جو ہے کھٹکھٹاتے ہیں۔ ابو جہل باہر آتا ہے اور وہ حضور کے مزاج کو دیکھتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور ایک مسافر کی، ایک اجنبی کی حق تلفی پر اس کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں کہ اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی کے لیے اپنے ایک شہر کے بہت ہی معتبر اور بڑے نام کے سامنے جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تم نے اس کی حق تلفی کر رکھی ہے اس کی تلافی کرو اور اس کو اس کا حق لوٹاؤ۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ابو جہل جو کسی کی بات نہیں سنا کرتا تھا اور کسی کے کہے کو خاطر میں نہیں لاتا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے جلال کے ساتھ دیکھا، اتنی کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنی شد و مت کے ساتھ جو ہے نا اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کی حق تلفی جو ہے اس کی تلافی کے لیے، کہ ابو جہل کو اندر جانا پڑتا ہے اور اس کی حق تلفی جو ہے اس کو گویا وہ اس کی کمپنسیشن کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کا مال اس کو واپس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار ایسی مثالیں اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا حصہ ہیں۔ اسلام نے ہمیں دوران جنگ میں بھی امن کا درس دیا ہے، قیدیوں کے حقوق بتائے، جنگ کے کچھ اصول بتائے گئے ہیں، اور جب بات ہو رہی ہے انسانی بنیادی حقوق کی تو ہم فلسطین کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ابھی کیا سلسلہ چل پڑا ہے، بنیادی انسانی حقوق بری طرح سے پامال کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ایک تو کس ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ، ہمارا حصہ اس میں کیا بنتا ہے، ہمارا کردار کیا بنتا ہے، ہم کیا کریں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ انسانی حقوق کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جیسے قبلہ پروفیسر صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے، اور مفتی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے سفر اختیار کرتے وقت بھی جب حضور کے جسم اقدس میں روح مبارک سفر فرما رہی تھی، بالکل آخری مراحل تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کی زندگی کا وہ معاملہ اور مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کتنا تکلیف پر ہوتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نصائح امت کے لیے بیان کیے گئے، ان میں یہ تھا کہ اپنے سبارڈینیٹس یعنی اپنے غلام یا اپنے جو آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور خواتین کا خیال رکھا جائے۔ غلاموں کی بات ہو رہی تھی تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ معاشرہ تھا کہ جس کے اندر غلام کو اپنے سر پر بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف اس لیے کہ تاکہ دور سے پہچانا جائے کہ مالک کون ہے اور غلام کون ہے، یعنی انسانیت اتنی جسے کہتے ہیں نا ایک واضح تقسیم کے ساتھ سانس لے رہی تھی۔ اور اسی منظرنامے کا احوال یہ تھا کہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ مالک کے ساتھ جب غلام موجود ہوتا اور سایہ میسر ہوتا، اور شدید دھوپ کے باوجود غلام کو سائے میں اپنے مالک کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی کہ دور سے جب کوئی اجنبی شخص دیکھے تو اسے دھوپ میں کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھ کے پہچان سکے کہ یہ غلام ہے اور سائے میں کھڑا ہوا آدمی جو ہے وہ مالک ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں پر غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہو، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برسوں میں اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ذہن میں انسانوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ایسی مساوات اور برابری کا تصور قائم کیا کہ بلال حبشی جیسی ہستی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی سیدنا بلال کہہ کے پکارتے ہوئے اپنے لیے شرف محسوس کرتی ہے۔ آپ تصور کریں نا کہ وہ معاشرہ، اس کے اندر آج بھی انسانی حقوق پر بات کرنا کتنا مشکل ہے، یعنی دنیا بھر کی ساری جدیدیت اور سویلائزیشن کے باوجود آج بھی آپ غزہ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو بین الاقوامی دنیا کی طرف سے کس درجے کی آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کجا یہ کہ ان کی عملی مدد کے لیے نکلا جائے، آج اس زمانے میں ان کے لیے بات کرنا جو ہے اس کے بھی راستے اور اس کے میڈیمز بھی محدود کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج کی جدید زمانے کا احوال ہے کہ آج اتنا مشکل ہے حق پر بات کرنا، انسانی حقوق کے لیے بات کرنا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان حقوق پر بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ میثاق مدینہ کی بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب، تو مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کے اندر خیمہ زن تھے، آپ تشریف فرما تھے، تو اہل مدینہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑے کئی برسوں سے اس انتظار میں تھے کہ آپ تشریف لائیں، اب ہمارا اضطراب جو ہے وہ درجہ کمال پہ، آپ فوراً تشریف لائیں اور یثرب کو جو ہے وہ مدینہ النبی بنائیں، مدینہ طیبہ بنائیں۔
آپ کی آمد سے وہاں جو ہے وہ برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مدینے میں داخل ہوں تو ہر گھر جو ہے اس کے اندر امن موجود ہو، اور پھر حضور نے وہاں ایک لافانی خطبہ ارشاد فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارا ہدایت اور اس کا سرچشمہ ہے وہ جو حضور کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو مساوات ہے وہ دنیا کے اندر حتمی طور پر امن کی ضمانت دے سکتی ہے۔ آج کا انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ بدامنی اس وقت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، معاشروں میں اضطراب اس وقت پیدا ہونا شروع ہوتا ہے جب لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں انہیں پامال کیا جانا شروع کیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں سرکار دو عالم کو اوس اور خزرج دونوں قبائل کے جو ذمہ داران ہیں وہ حضور کو ملنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم آپس میں راضی نامہ کرنے کو تیار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک بڑے وسعت کے ساتھ جو ہے میثاق مدینہ کی جو ایک شکل عطا فرماتے ہیں، اور کچھ شرائط اور ایڈ کی جاتی ہیں، کچھ اور سٹیک ہولڈرز کو اس کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ آتے ہیں مختلف سٹیک ہولڈرز حضور کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ شرائط پڑھ لی ہیں اور ہم جو ہے اس پر متفق ہیں آپ کے ساتھ۔ تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو اپنے اپنے قبائل کے سربراہ ہو، کیا آپ نے اپنے قبائل کے جو دانشور ہیں، جو صاحب رائے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان شرائط کو ڈسکس کیا ہے؟ دیکھیں کس اعلیٰ درجے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں ڈسکس کیا، انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دے رکھا ہے، ہمیں ہمارے بارے میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو ہم فیصلہ کریں فیصلے کا اختیار دے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ میں پہلی ہستی نظر آتے ہیں جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ میری خاطر ایک مرتبہ دوبارہ زحمت کیجئے اور واپس جائیے اپنے اہل دانش سے، جو صاحب رائے لوگ آپ کے ہیں ان سے اس پر بات کیجئے، ان کے ساتھ گویا ان شرائط کو جو ہے بیان کیجئے، اور پھر اس پہ ان سے ایگریمنٹ کر کے پھر ان سے تائید لے کر آپ میرے پاس آئیے۔ دوبارہ وہ واپس آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشخبری کے ساتھ کہ وہ سب اس کو مان چکے ہیں، حضور قباء سے جو ہے وہ مدینے کی طرف سفر اختیار فرماتے ہیں۔ جب مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال یہ ہے کہ حضور اپنے ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ یہ جو مصعب بن عمیر کو کہ یہ جو شرائط میثاق مدینہ کی شکل میں ان کو بیان کیجئے۔ تو جب بیان کرنے کے لیے وہ اس کو جو تحریر ہوتی ہے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ جو شرائط ہیں آپ نے اپنے جو قبائل ہیں ان میں موجود جو غلام ہیں ان تک اس کی خبر پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی ہے؟ تو وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بے شک مکے سے آئے ہیں لیکن آپ عرب کے مزاج سے واقف ہیں، یہاں غلاموں سے کون مشاورت کیا کرتا ہے؟ لیکن میرے کریم آقا کہتے ہیں کیونکہ حضور کو علم تھا کہ اب ایک زمانہ جو ہے وہ ایک کایا پلٹنے جا رہی ہے اس کی، اور ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے انسان کے اکرام کا، اس کی تعظیم کا، اس کی عزت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے پیادے بھیجیں اور اپنے قبائل سے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں۔ مدینہ کے اندر جہاں پر جو قبیلوں کے سربراہ ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے صاحب الرائے جو لوگ ہیں، دانشور جو ہیں وہ بھی کھڑے نظر آتے ہیں، اور پھر وہیں پہ غلام بھی کھڑے آتے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت مصعب بن عمیر کو کہتے ہیں کہ ایک شرط پڑھو، اور پھر ان کو خاموش ہونے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم سب نے یہ شرط سن لی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے سن لی ہے۔ پھر حضور پوچھتے ہیں کیا تمہیں یہ جو شرط بیان کی گئی ہے کیا تم نے اس کو سمجھ لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے سمجھ لیا۔ اور پھر حضور بالاہتمام غلاموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم اس سے متفق ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم اس سے متفق ہیں۔ تو پھر آپ اگلی شرط بیان کرتے ہیں اور اس طرح کر کے وہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تاریخ حیران ہوتی ہے آج سرکار دو عالم کی زندگی کے حوالے سے، بہت سے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک اجنبی جو ہے وہ ایک نئے بستی کے اندر داخل ہو اور سارے کے سارے اس کو اپنا سربراہ مان لیں، جب آنے والا شخص جو ہے وہ اس طرح انسانی حقوق کا اکرام کرتا ہوا نظر آتا ہے، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو اس طرح کی عزت دینا شروع کرتا ہے، تو پھر ان سارے طبقات کے دل اللہ جو ہے اس شخصیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں تشریف آوری ہے، اور حضور کے آنے پر حضور کی طرف سے اس طرح ان سارے پسے ہوئے طبقات کو عزت دینا ہے جس کے نتیجے میں ان سب کے دل سرکار دو عالم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔